बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक ऐसी खातून के जो कि पाबंद सलासिल रही हैं तकरीबन 16 माह तक, आज तकरीबन 16 माह बाद वो टेलीविज़न स्क्रीन पे आ रही हैं दोबारा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा साहिबा। क्या उनके मामलात रहे और क्या उनकी पार्टी के मामलात हैं, कुछ मासूमाना सवालात आलिया हमजा साहिबा से आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में क्रिकेट का जनाजा है, जरा धूम से निकले। वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान से हारने के बाद, T20 में अमेरिका से हारने के बाद अब पेश खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फखरिया पेशकश। टेस्ट मैच में बांग्लादेश से व्हाइट वॉश का खतरा, इससे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आगाज में से पहले कि आलिया हमजा साहिबा से हम बात करें, आज फिर इमरान खान साहब ने बात की और अगर उनकी बातचीत से अंदाजा लगाने के लिए कि टेम्परेचर क्या है, मामलात क्या हैं, तो आज भी जरा कुछ गुस्से में नजर आए हैं। और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को तंजिया कहा है कि जनाब दो वजूहात की बिना पर उनका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। कि एक वजह तो ये कि वो उनका नारा था वोट को इज्जत दो, लेकिन वो सारा नारों ने खराब कर दिया। अब वो इज्जतें कहीं और ही दे रहे हैं, वोट को तो कम से कम इज्जत नहीं दे रहे हैं। और कहा कि गिनीज बुक में उनकी दूसरी एंट्री इस बात पर होनी चाहिए कि उन्होंने चारों एम्पायर्स को साथ मिलाकर खेला, फिर भी मैच हार गए। नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन की तरफ रेफर करते हुए कहते हैं दूसरी पार्टी को मैच ही नहीं खेलने दिया गया और नवाज शरीफ को जितवाने के लिए 74,000 वोट डलवाए गए। अब आजकल मुज़ाकरात की बहुत ज्यादा बात हो रही है कि पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है, नून लीग मुज़ाकरात चाहती है, पीटीआई फौज से चाहती है, फौज पीटीआई से नहीं चाहती। खुद सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि फौज से हमारा डेडलॉक खत्म, हम तो चाहते हैं बात हो, लेकिन वहां से जवाब नहीं आ रहा। लेकिन साथ में ये खबर भी लिखी अखबारात में कि नून लीग चाहती है कि पीटीआई से बात करे। बहरहाल खान साहब कहते हैं कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो ये 9 मई का शोर मचाते हैं। 9 मई तो इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। 9 मई खत्म हुआ इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, 9 मई खत्म हुआ इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। अगर 9 मई की तहकीकात वाकईन करनी है तो इसके लिए हमारे मुतालबे के मुताबिक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। अब बात चल रही है मुज़ाकरात की। महमूद खान अचकज़ई की हुकूमत से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, बातचीत को कभी भी हमने ना नहीं कहा। फ्रैंकली बड़ा ही कंफ्यूजन लगता है कि बातचीत को लेके चाहती क्या है पीटीआई। इवन गवर्नमेंट भी, एक वजीर कुछ और बात दे रहा है, दूसरी वजीर कोई और बात कर रहा है। लगता बहरहाल हमें ये कि इसमें बातें ही हैं। गवर्नमेंट और पीटीआई, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान के बड़े रोजनामे में खबर लगी है, ज़ाती तौर पर हमें ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीएमएल उनकी बातचीत अमली तौर पर, ऑप्टिक्स के लिए कुछ कहीं कुछ चल भी रहा हो तो अलग बात है, अमली तौर पर इसमें कोई पेशरफ नहीं है, कोई बातचीत का मामला बहरहाल नहीं है। खान साहब कहते हैं बात उनके साथ होगी जो बाइख्तियार है, बात उनके साथ होगी जो इनको लेकर आए हैं। इनसे बात करना तो इलेक्शन में इनके डाके को तस्लीम करना है। और जिनकी बात कर रहे हैं यानी कि एस्टेब्लिशमेंट, वो बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो बात कर ही नहीं रही। और ये कोई तज्जिया नहीं है, ये फैक्ट है। अगेन इसलिए कि सेक्रेटरी इत्तलात खुद कह रहे हैं अपने ताज़ा इंटरव्यू में कि हम चाहते हैं फौज से डेडलॉक खत्म हो, लेकिन बात नहीं हो पा रही। इसका मतलब एक फरीक तो राजी है बात करने के लिए, दूसरा फरीक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ये बहुत आसान है इससे ये अखज़ करना। आने वाले जलसे के बारे में कह रहे हैं कि हमारे 8 सितंबर के जलसे के 3 मकासद हैं। एक मकसद चोरी किया हुआ मैंडेट पीटीआई को वापस किया जाए। दूसरा मकसद कब्जा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आजादी दिलाना। तीसरा मकसद मुल्क में आजाद अदलिया है। जनाब काजी फाइज ईसा साहब को लाने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है, वो कह रहे हैं उनको रखने के लिए, उनको एक्सटेंशन देने के लिए। और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के हवाले से कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए एजाज होगा। अगर चांसलर ना बन सका तो भी कोई बात नहीं। अब पिछले दिनों पीटीआई बहुत कॉन्फिडेंट नजर आती थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाएंगे खान साहब। खान साहब के बयान से भी लगता था और इनके लीडरान के भी। पिछले 24-48 घंटों में इनके बयान से लगता है कि पीटीआई भी शायद बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। चूंकि खान साहब का ये बयान आया कि ना भी बन पाए तो कोई बात नहीं। और भी पीटीआई के सीनियर लीडर्स के बयान आता है कि जो लोग खान साहब को चांसलर बनने के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं वो कन्वीनियंटली ये भूल रहे हैं कि वो पीटीआई का नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। वरना इससे पहले सर के बयान आ रहे थे कि खान साहब को कोई नहीं रोक सकता ये चांसलर बनने से, और वो अडियाला में बैठे बैठे जब ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन जाएंगे। ये सारी की सारी बातें बहरहाल ये कहते हैं इमरान खान साहब। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में अर्ज किया था कि आलिया हमजा साहिबा 9 मई के केस में जो कुछ खवातीन गिरफ्तार हुई थी उनमें एक थी हमजा शहबाज साहब से इलेक्शन भी लड़ा इन्होंने जेल में। 4000 के करीब का मार्जिन था ऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक के जो उसमें वो शिकस्त हुई उनको और हमजा शहबाज साहब फिर जीत गए इनसे। तो आज ये अपनी कैद के बाद ये इनकी पहली गुफ्तगू है, टेलीविजन अपीयरेंस इन्होंने आज से ही स्टार्ट की है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ हैं आलिया साहबा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो चलें, बल्कि मुझे ये बताइए चूँकि
آپ کی رہائی تو ہو گئی ہے ظاہر ہے، لیکن ابھی بھی آپ کی وہ پیشیاں تو چل رہی ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں. آپ یہ کانفیڈنٹ ہے کہ کم از کم یہ گرفتاری کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، یا آپ کو ابھی بھی خدشہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ گرفتاری کا میں کیا کہہ سکتی ہوں. جس دن میں نکلی تھی اسی شام کو میرا اگلے کیس کا چلان پیش ہو گیا تھا. 5 مقدمات ایسے تھے جن میں مجھے بیلز کرانی تھی، اور وہ ایک شہر میں نہیں تھے، ڈفرینٹ سٹیز کے اندر تھے. اور نکلنے کے 3 دن بعد آلموسٹ مطلب میں ایک سرکاری تحویل ہی کہوں گی کہ مجھے لے لیا گیا تھا. اٹس اے سارٹ آف ہاؤس اریسٹ. پھر جب میں کورٹ پروڈکشن پہ گئی تو ایوری ون ہیز سین کہ میرے ڈیٹینشن آرڈرز آ گئے، اور لیٹر آن مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل لینی پڑی، پروٹیکٹیو بیل. اور دین آئی وینٹ ٹو، صبح میں فیصل آباد ہوتی ہوں، دوپہر میں سرگودا ہوتی ہوں، اور اب جیل ٹرائل سٹارٹ ہو گیا لاہور کا آج سے. تو ہم تو پوری طرح سے رول آف لا کے آگے سرنڈر کیا ہوا ہے. ہر عدالت جا رہے ہیں. 29 تک میرا ریسٹریننگ آرڈر تھا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے. وہاں پر ایک نیا کیس میرے اوپر FIA کا اسلام آباد کی طرف سے دائر ہو گیا ہے. وہاں میرے لائرز نے ریکویسٹ کی اینڈ ویری کائنڈ آف ججز کہ انہوں نے اس کو سنا، اور مجھے 10 دن کی انہوں نے ایک بیل دی کہ میں جا کر FIA سے اپنے جو میرے پر انہوں نے FIA کا نیا کیس کیا ہے میں اس کی اپنی بیل کرا لوں. باقی تو آپ کے سامنے ہی ہے سارا کچھ جو ہو رہا ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ مطلب ظاہر آپ نے تقریباً 16 ماہ کے قریب 15-16 ماہ گزارے ہیں. وہ ظاہر ایک 4 دیواری میں مقید ہونا یہ اٹ سیلف ایک پورا مرحلہ ہے، لیکن اگر اور کچھ نہ بھی ہو رہا ہو تو. لیکن چونکہ اس حوالے سے بہت خبریں چلی تھی جب یہ آپ لوگ تھے نا پابند سلاسل کے، پتہ نہیں خدا نخواستہ یہ ہو گیا ہے، یہ ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے فزیکلی، تو ایسی کوئی صورتحال تو اللہ نہ کرے نہیں ہوئی اس پورے عمل کے دوران؟ بادامی صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جیل گزارنا ہی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جیل میں جو تکالیف بھی آئیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ نے ہمارے لیے وہ جسے کہتے ہیں نا انا مع العسر یسرا، کہ بے شک مصیبت کے ساتھ آسانی بھی ہے، تو وہ رب ہمیں اتنا ہی صبر دے دیتا تھا. آپ کو ویسے لگ رہا تھا کہ یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ کی رہائی ہو جائے گی؟ آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ بھی معاملہ اور لمبا چلے گا؟ نہیں بالکل نہیں. I was never expecting. اور جب تک میں گاڑی میں بھی بیٹھ گئی تو میں بار بار یہی ایک سوال کر رہی تھی اپنی فیملی سے کہ کیا واقعی میں آزاد ہوں. لیکن اس چیز کو چھوڑ کے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، میں بات کرنا چاہتی ہوں خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے. مطلب ہم نے فیس کیا ہے، وہ اوون جیسا کمرہ فیس کر رہے ہیں، ہم نے اوون جیسی پریزن وین اور سرد قبر جیسی پریزن وین فیس کی ہے، اور کئی گھنٹے فیس کی ہے. یہ لیکن اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ مطلب لے دے کے بعد جو ہے وہ آپ کا معاملہ ہو، خان صاحب کا معاملہ ہو، لے دے کے ظاہر ہے ساری بات گھوم پھر کے 9 مئی پر ہی آتی ہے نا. آپ کی اوپینین میں یہ پورے کا پورا ہی ایک معاملہ تھا جو رچایا گیا، جو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا لیکن رچایا گیا آپ کی پارٹی کو ٹریپ کرنے کے لیے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بہرحال آپ سے ذاتی حیثیت میں یا خود PTI سے یا PTI یا کچھ انڈیویجول سے بہرحال کچھ غلطیاں ہو گئیں، کہیں نہ کہیں وہ اوور سٹیپ کر گئے، کہیں نہ کہیں وہ جذباتیت کا شکار ہو گئے، اور پھر جس کی وجہ سے پھر معاملات خراب مزید ہو گئے؟ دیکھیں بادامی صاحب، میں اس پر 2 ٹوک موقف دوں گی. میں کوئی مطلب اف اینڈ بٹس میں بات نہیں کروں گی. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں CCTV فوٹیجز نکالیں، جوڈیشل کمیشنز بنائیں، جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے آپ بے شک ان کو سزا دیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 80 لوگوں کا ملٹری ٹرائل کر دیں اور بغیر ان کو سنے، بغیر ان پہ کوئی چارج فریم کیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر یاسمین جن کی فوٹیجز ہیں جو لوگوں کو روک رہی ہیں، مطلب وہ میں نے اگر مطلب میں 16 مہینے گزارے ہیں تو ان کا 17واں مہینہ ہے. آپ یہ دیکھیں عمر چیمہ صاحب، اعجاز چودھری صاحب، محمود الرشید صاحب، ہمارے جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب، یہ نہ کریں اور فیئر ٹرائل کا موقع دیں، اوپن ٹرائل کا موقع دیں. جو چیزیں ہیں سامنے آنی چاہیے. صرف ایک پارٹی کو کہ یہ جسے واقعی میں کہوں کہ یہ انشورنس پالیسی ہے، وہ بار بار اسی پر پلے کر رہی ہے، اور جو ملک کی مقبول ترین پارٹی اسے دیوار سے لگایا جا رہا ہے. عوام میں اداروں میں رفٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، PTI اور اداروں میں رفٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہم کیوں نہیں اس کی، ہم جب کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، انکوائری کریں، چلیں آپ چھوڑ دیں، مجھے آپ بتا دیں کیا میں ایٹ اے ٹائم فیصل آباد میں بھی ہوں گی، قصور میں بھی ہوں گی، میاں والی میں بھی ہوں گی، سرگودا میں بھی ہوں گی، گجرانوالہ میں بھی ہوں گی، لاہور میں بھی ہوں گی؟ نہیں ہو سکتا.
نہیں ہر جگہ نہیں سکتی صحیح، لیکن آپ یہ مشکل حل کر دیجیے. آپ خود بتا دیجیے کہ آپ کی کیا مصروفیات رہی 9 مئی کو. آپ 9 مئی کو کہاں تھیں؟ عالیہ حمزہ 9 مئی کو کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ آپ خود بتا دیجیے ایک دفعہ. دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گی کہ میرے سارے کیسز اس وقت عدالت کے اندر ہیں. میرا جیل ٹرائل چل رہا ہے اور جنا ہاؤس کیس میں بھی چل رہا ہے، شادمان میں بھی چل رہا ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں میرے اوپر جتنے کیسز ابھی تک بنے ہیں نا وہ زیادہ تر پولیس اسٹیشن جلانے کے ہیں، ٹھیک ہے. اور کبھی میں نے پولیس اسٹیشن کا ایک حصہ جلایا، کبھی دوسرا حصہ جلایا ہے، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی. سارا انڈر ٹرائل ہے. لیکن عالیہ صاحب ہوا نا کہ یہ اندیا دیا تھا نا، پارٹی میں اندیا موجود تھا نا کہ اگر خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو احتجاج انہی کے خلاف کرنا ہے جو گرفتار کریں گے. یہ خود کورٹ میں انہوں نے کہا، سلمان اکرم رائے صاحب نے باہر آ کے تصدیق کی. تو مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. یہ اندیا تو دیا گیا تھا نا خان صاحب کی جانب سے، چونکہ وہ خود بھی ان واٹ ایور ورڈز اس پہ بات کر چکے ہیں. دیکھیں میں صرف اتنا بتاؤں گی کہ پتہ نہیں اس بات کو کیوں ٹویسٹ کیا جاتا ہے اور اس بات کو کیوں کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نے کوئی اندیا دیا تھا. خان صاحب نے کسی قسم کا کوئی ایسا اندیا نہیں دیا تھا. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں صرف کبھی بھی ہمارے پروٹیسٹ میں ایک پتا بھی نہیں ٹوٹتا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹتا. ایون خان صاحب کو گولیاں لگیں اس دن پروٹیسٹ ہوئے، اس دن بھی کچھ نہیں ہوا. پرٹیکولرلی وہ جو چیز ہوئی، اس ویڈیو کو جس طرح سے چلایا گیا، آپ یہ سوچیں تو ایٹ لیسٹ مطلب جیسے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے انسٹیگیشن کی، تو انسٹیگیشن کروانے والے تو وہ لوگ تھے جو اس ویڈیو کو چلا کر عوام کو اس بات پر وہ کرتے رہے کہ ایک ملک کے مقبول ترین لیڈر کو کالر سے پکڑا گیا. لیکن میں سٹل کہوں گی جوڈیشل کمیشن بنائیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز لے کر آئیں. آپ یہ دیکھیں، میں بہت چھوٹی سی بات اس سے بتاتی ہوں کہ عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور ہمارے باقی لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. عمران خان صاحب ہمارے کارکنوں کا بیکلیش بھی آیا. 22 اگست کو ایک سٹیپ پیچھے ہٹے، حالانکہ بلوچستان سے کیا، سندھ سے کیا، کے پی کے وزیرستان سے ہمارے قافلے چل رہے تھے. اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ کہیں کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے جس سے ملک کو نقصان ہو. اچھا لیکن یہ بتائیں نا کہ یہ جو خان صاحب کی یہ جو بات ہے، یہ تو خود ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، وہاں 3 سے زائد جو کورٹ رپورٹرز تھے ان سب نے کنفرم کیا کہ خان صاحب نے کہا ہے. سر میں نے کہا سلمان اکرم رائے صاحب نے کہا ہمارے پروگرام میں کہا کہ بھائی اس پر زور تھا کہ امن و امان کو بالکل ہاتھ میں نہیں لینا، اور آج بھی ان کی پوزیشن ہے کہ ہم نے بالکل امن و امان کو ہاتھ میں نہیں لیا. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ مقامات پاکستان کا حصہ ہی ہے نا یار، کوئی منع ہے کوئی ان جگہوں پہ احتجاج کرنا؟ تو بالکل ہی اندیا تھا کہ جناب اگر پکڑا گیا تو احتجاج بھی وہیں ہوگا یا ان کے خلاف ہوگا جو گرفتار کر کے لے کے جائیں گے، اور پھر جب رینجرز لے کے گرفتار کر کے تو پھر لوگوں نے وہی احتجاج کرنا دیا. تو خود کہتے ہیں نا، وہ خود مان رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں. تو بات دیکھیں جو کال تھی پی ٹی آئی کی لبرٹی کی کال تھی، یہ میں بالکل کلیئر کر دوں، اور لبرٹی کی کال تھی اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ کسی کو یہ کہا گیا ہو کہ کسی کو یہ انسٹرکشنز دی ہوں کہ جی حساس مقامات کے آگے آپ نے مظاہرے کرنے ہیں. لیکن اسی کا ایک دوسرا پہلو میں دیکھوں تو ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی ہے جو فریڈم آف رائٹ بھی دیتا ہے، جو فریڈم آف ایکسپریشن بھی دیتا ہے، لیکن فریڈم آف پروٹیسٹ بھی دیتا ہے، لیکن پرامن طریقے سے. نہ پی ٹی آئی انتشاری پارٹی ہے، نہ ہم انتشار کی سیاست کرتے ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں. ٹھیک ہے، لمبی فہرست سے اگر یہ بات نکلے گی تو دور تک جائے گی. آواز نہیں آ رہی. دیکھیں میں صرف اتنا کہتی ہوں، معافی تو بہت سی چیزوں پہ مانگنی چاہیے. معافی تو اس چیز پر بھی مانگنی چاہیے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ڈالر بہت اوپر جا رہے لیکن ملک دیوالیہ ہو رہے. معافی تو بہت سی چیزوں پر مانگنی چاہیے. 14 مئی کو الیکشن ہونا تھا، سپریم کورٹ کا آرڈر آیا، الیکشن نہیں ہوا. معافی تو اس چیز پر بھی مانگنی چاہیے کہ 2 اسمبلیاں کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فریم ورک میں توڑی گئیں لیکن ہم نے الیکشن نہیں ہونے دیا. 23 اکتوبر کو نیشنل اسمبلی کے الیکشنز، کیا پورے ملک میں الیکشنز ہونے چاہیے؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ سے یہ پوچھوں کہ جناب وہ کیا اس طرح سے، کیونکہ ملک پھنس گیا ایک جگہ پہ آ کے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اب تک معافی نہیں مانگو گے تب تک بات آگے نہیں چلے گی، تو آپ کہتی ہے کہ نہیں پھر یہ تو پھر معافی تو بہت ساری اور چیزوں پر ہی مانگی جانی چاہیے.
لیکن یہ ایک فیکٹ ہے نا عالیہ صاحبہ کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بھائی میں بہت کلیئر الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ باتیں ٹوسٹ کی جاتی ہیں اور کال جو ہے وہ صرف اور صرف لبرٹی کی تھی. یہ تو فیکٹ ہے نا, اس کو تو آپ بھی نیگیٹ نہیں کر سکتی نا کہ پی ٹی آئی کارکنان جناح ہاؤس, کور کمانڈر ہاؤس, ملک کے طول و عرض میں ملٹری انسٹالیشنز کے باہر پائے تو گئے نا. ایک لمحے کو میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ تشدد کا ایک بھی ایکٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے, ایک لمحے کو یہ مان لیتا ہے, لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ یعنی ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے لوگ ملٹری انسٹالیشنز کے باہر تھے, ملٹری مقامات کے باہر تھے, اور یہ وہ مناظر تھے جو پاکستان کی تاریخ میں سے پہلے نہیں دیکھے گئے کہ سیاسی جماعت کے لوگ فوج کے دفاتر کے سامنے ہو, جی ایچ کیو کے سامنے ہو. تو اس کو آپ کس طرح انٹرپریٹ کریں گی جب آپ کہہ رہی ہیں کہ جی کال تو صرف لبرٹی کی تھی؟ کارکنان تو صرف لبرٹی کے سامنے نہیں تھے نا, کارکنان تو کور کمانڈر ہاؤس پہ بھی تھے اور بہت جگہوں پہ تھے, یا پنڈی میں جی ایچ کیو کے باہر اور جگہوں پہ تھے. میں آ رہی ہوں. دیکھیں نہیں, یہ لمبی فہرست نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں عوام کی, ہم بات کرتے ہیں رول آف لا کی. ہمارا پرپز اس سے آگے نہیں ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں, ہم 8 فیبروری والے ہیں, جب ہم یہ کہتے ہیں, جب مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ خان صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج میری ہے, یہ ملک میرا ہے, میں بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں, تو اس چیز کو ٹویسٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک پرامن جماعت تھے, اس کے بعد سب سے زیادہ وکٹمائزیشن کا نشانہ تو بادامی صاحب ہم بنے. ہاں, لیکن وہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یعنی کارکنان تو پہنچے تھے نا ملٹری انسٹالیشنز کے باہر, تو کھڑے تھے نا کارکنان پی ٹی آئی کے. میں سب سے پہلے اتنا بتا دوں کہ لبرٹی سے لے کر جناح ہاؤس کہہ لیں, کور کمانڈر ہاؤس کہہ لیں, آپ لاہور کو اتنا جانتے ہوں گے کہ وہاں کا راستہ, اور پیدل اگر کوئی موب چل رہا ہو تو اس کا راستہ کتنا ہے. اور اس کے بعد مطلب ہم تو کینٹ سے ہمیشہ گزر کے آتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے میں ڈیفینس میں رہتی ہوں, تو کینٹ سے گزر کر آئیں تو کبھی کینٹس کی چوکی ہم نے خالی نہیں دیکھی. میں صرف اتنا کہوں گی, اسی لیے بار بار کہہ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز نکال لیں. جو انتشار پسند عناصر تھے جن کی وجہ سے سب نقصان ہوا, ان کو پلیز لوکیٹ کریں. لیکن پوری پارٹی کو اس بیسس کے اوپر, ایک لیڈر کو, اس کے کارکنوں کو, ہمیں دیکھیں اگین جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, مطلب آج میں کہتی ہوں میں میرے پہ ہوا بے گناہی کی میری کاٹی ہوئی جیل بھی بھولنے کو تیار ہوں, اور میں صرف خدا سے کہتی ہوں کہ میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ خدا کا معاملہ ہے اور ان لوگوں کا معاملہ ہے. خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں, کیونکہ ہماری جو انٹرسٹ ہیں وہ آگے کے ہیں. ہمارا جو مقصد ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے. خان صاحب کا مقصد اس سے بہت بڑا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ملک ڈوب رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری عوام پریشان ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے, کمپنیز یہاں سے جا رہی ہیں, لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا, 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں, اس کے علاوہ بجلی کے بل کے لیے لوگ یا اپنے زیور یا گردے بیچ رہے ہیں یا اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال رہے ہیں. تو کیا مجھے یا خان صاحب, مطلب میرے سے تو بہت بڑے میرے لیڈر ہیں, میرے قائد ہیں, کیا وہ اس چیز کو دیکھیں گے؟ ابھی پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ 9 مئی سے ہٹ کے اب مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا, ایز وی اسپیک اس پہ عمل نہیں ہوا ہے. نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی اس پہ ولنگنس نہیں ہے. آپ خود بھی اس پہ ہیں مخصوص نشستوں پہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار. تو عالیہ حمزہ کو لگتا ہے کہ عالیہ حمزہ ممبر نیشنل اسمبلی بن پائے گی؟ یہاں عالیہ حمزہ سے مراد سے عالیہ حمزہ نہیں ہے صرف, یعنی کو لگتا ہے پی ٹی آئی کی خواتین اپنی نشستوں پہ براجمان ہوں گی, اس فیصلے پہ عمل ہوگا, ہونا تو چاہیے. آپ کی ظاہر یہ رائے ہوگی, تجزیہ کیا آپ کا, ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں بادامی صاحب, آپ نے سوال کیا, میں اپنے خیال کی بات نہیں کروں گی, میں تو جو حالات ہیں میں ان پر بات کروں گی. حالات کے لحاظ سے تو ہونا یہ بھی چاہیے کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ایز اے نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہونا چاہیے. ہونے کو تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو ہمارے الیکشن ٹریبونلز ہیں ان کے جو کیسز ہیں ان کو بہت جلدی سنا جانا چاہیے. ہونے کو تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ میرا حلقہ جو سب سے لیسٹ, اس سے میں ہاری تھی پورے لاہور میں, کیا جتنی خواتین ہماری کینڈیڈیٹس تھیں سب سے لیسٹ مارجن سے مجھے ہروایا گیا تھا, اور میرے جو ریجیکٹڈ ووٹس تھے وہ
ایز پر رول جو ہمارا رول ہے اس کے لحاظ سے، یعنی 4000 سے مجھے ہرایا گیا، 5500 میرا ریجیکٹ ہو گیا ووٹ. ابھی تک میں ری کاؤنٹ کی اپلیکیشن لیے ہر جگہ پھر رہی ہوں، وہ نہیں ہو رہا. مخصوص نشستوں پر ایک کیٹاگوریکلی ایک لارجر بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے. خواتین 54% پاپولیشن آف پاکستان ہے. ہم ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اور یہ نشستیں ووٹر کی مرضی پر ملتی ہیں. یہ نشستیں کسی بھی پارٹی کو یعنی ووٹ ملنے کی اس کے اوپر، اس کے ممبر نیشنل اسمبلی کے اوپر دی جاتی ہیں. تو ہم تو نہ عوام کی آواز سن رہے ہیں، نہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں، نہ ہم عدلیہ کو عزت دے رہے ہیں، نہ ہم عوام کو عزت دے رہے ہیں. اور اگر کوئی بولتا ہے تو اس پر ڈفرینٹ توہین لگ جاتی ہے. اور اب تو میں سن رہی ہوں کہ مطلب کہ عوام، تو مجھے یہ بتا دیں جو عوام کا استحصال ہو رہا ہے اس پر توہین عوام کون لگائے گا؟ اینڈ ٹورڈز دی اینڈ اب 8 ستمبر کا جلسہ اب یہ طے ہے ہر حال میں. آپ کا خود بھی ظاہر ہے آپ بہت ایکٹیو ہیں ہر اعتبار سے، تو 8 ستمبر کا جلسہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہر حال میں؟ 8 سپٹمبر کا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، ضرور ہوگا. ہم ہر مشکل، ہر رکاوٹ عبور کریں گے. ہم اسلام آباد جلسے میں پہنچیں گے. خان صاحب کا یہی میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہیں پر اس کا یہ تھیم نہیں رکھا کہ عمران خان کو رہا کرو. ان کا تھیم ہے مینڈیٹ چوروں سے اس ملک کو رہائی دیں، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے اور عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑنی ہے. اگر یہ جلسے کا اجازت نامہ منسوخ ہو گیا انتظامیہ کی طرف سے تو پہلے کی طرح، تو پھر کیا ہوگا لائمن؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، خان صاحب نے اس دفعہ خود بھی کہہ دیا کہ اگر میں بھی کہوں تو وہ منسوخ نہیں ہوگا. اور میری پارٹی جمہوریت پسندوں کی پارٹی ہے اور ہمارے کارکنان کا یہ فیصلہ ہے کہ اس دفعہ یہ جلسہ ہوگا اور ہم پہنچیں گے اور اپنی لیڈر کی رہائی کے لیے انشاءاللہ ہم بہت جلد تحریک کا اعلان بھی کرنے لگے. یہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ہر چیز پرامن ہوگی. نہ ہم پہلے انتشار پھیلانے والوں میں سے تھے، نہ ہم آئندہ انتشار پھیلائیں گے. ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم غدار. کہہ رہی ہے کہ بہت جلد باقاعدہ تحریک کا اعلان بھی ہونے والا ہے. پرامن ہوگی لیکن تحریک کا اعلان، یہ 8 ستمبر کے جلسے میں تحریک کا اعلان ہونے والا ہے باقاعدہ؟ جی میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس، ہماری یوتھ، ہمارے کارکنان پوری طرح سے اس سلسلے میں ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب سے اجازت لے کر ہم بہت جلد اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے. ہماری قیادت 1 پوائنٹ ایجنڈا پر متحد ہے اور وہ یہ ہے خان صاحب کی رہائی اور اس رہائی کے لیے تحریک. اور بار بار میں یہ بتا دوں ہم پرامن تحریک کریں گے اور پوری دنیا یہ دیکھے گی کہ پی ٹی آئی ایک پرامن جماعت ہے جن کے جلسوں میں، جن کی تحریکوں میں آج تک نہ تشدد ہوا تھا اور نہ آئندہ ہو. عالیہ صاحبہ میں بس بہت شکر گزار ہوں. اور آخری بات کہ یعنی 9 مئی کے حوالے سے آپ نے اپنی بات کر لی، یعنی کنکلوژن میں یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بھائی 9 مئی کا ہم سے تعلق نہیں ہے، ہم نے ایک نہیں کیا، یہ غلط الزام ہے، جس نے کیا اسے سزا دی جائے اور یہ قابل مذمت ہے. جس نے بھی کیا ہے غلط کیا ہے قابل مذمت، اور بھائی جاؤ پکڑ لو اس کو. جس نے بھی کیا، ہم نے نہیں کیا، جس نے کیا ہے غلط کیا ہے قابل مذمت. از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ دیکھیے میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اس پہ آلریڈی پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپنا نریٹو بھی دے چکے ہیں، بات بھی کر چکے ہیں. اس کے بعد میرا سٹانس تو وہی ہوگا جو میرے لیڈر کا ہے اور ہم کھڑے ہیں اور پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے ہم اپنے لیڈر کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. انہیں یہ ضد ہے کہ چمن پہ مسلط رہے گی خزاں، ہمیں یہ جنوں ہے کہ بہار لا کر چھوڑیں گے. تو یہ ہمارا جنوں یہی ہے کہ اس ملک میں بہار آئے گی. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ عالیہ حمزہ صاحبہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی وش یو آل دی بیسٹ. بہت بہت نوازش، بہت شکریہ. عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھی، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا کچھ پاکستان کی کرکٹ افیئر سے بات کریں. یہ پاکستان کرکٹ کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. اور لائٹر سائڈ ہم تو ویسے ہی بھائی ہمارا تو انٹرسٹ ہے وہ جیولن تھرو میں، ہم تو وہ شوق سے دیکھتے ہیں. کرکٹ تو ویسے ہی بس کبھی ٹائم میں مل جائے دیکھ لیتے ہیں، ورنہ ہمیں تو وہ ارشد ندیم ہے بڑا پسند ہے. یعنی کیا آپ یقین کریں گے، آپ سوچئے کہ 50-50 ورلڈ کپ ہوتا ہے یعنی کہ ون ڈے فارمیٹ، اس میں افغانستان سے ہارتے ہیں. باقی بہت ساری فہرست تو بھی چھوڑ دیں. T20 ورلڈ کپ ہوتا ہے یعنی کہ T20 فارمیٹ، تو اس میں امریکہ سے ہار جاتے ہیں. اور ٹیسٹ کرکٹ ہوتا ہے یعنی کہ ٹیسٹ فارمیٹ،
تو اس میں بنگلہ دیش سے ہار جاتے ہیں. تاریخ میں آج تک بنگلہ دیش سے پاکستان کو شکست نہیں ہوئی ایک بھی میچ میں, لیکن ابھی یہ کام ہو گیا پچھلے دنوں. اور اگر کل زیادہ بارش نہیں آئی اور نتیجے میں زیادہ پانی نہیں آیا تو پھر زیادہ شکست آ جائے گی, کیونکہ سیریز تو اینی ویز مطلب ہاری, اگر چلے معجزہ ہو جائے کل جیت جائیں تو سیریز برابر ہو جائے گی. یہ بھی دیکھیں, آپ دیکھیں کتنی میں پازیٹیو تھنکنگ رکھ رہا ہوں ابھی بھی. اور ورنہ اگر کل 143 رنز بنانے ہیں اس میچ میں, یعنی اس کی سمری یہ ہے کہ پاکستان نے پہلے اننگز میں بنایا 274 رنز, پھر بنگلہ دیش بیٹنگ کے لیے آیا, بنگلہ دیش کے 26 پہ 6 آؤٹ ہو گئے, وہاں سے وہ لے کے گئے تو 262 رنز بنا ڈالے انہوں نے, تو صرف 12 رنز کا فرق رہ گیا. پاکستان دوسری اننگز میں آیا, پاکستان نے بنائے 172 رنز, تو اب بنگلہ دیش کو جیتنے کے لیے چاہیے تھے 185 رنز, اور آج جب میچ ختم ہوا ہے تو بنگلہ دیش کے 42 رنز ہو چکے ہیں, ایک بھی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا ہے. اب بنگلہ دیش کو 143 رنز چاہیے, 10 کی 10 وکٹیں ہاتھ میں, اور ایک دن ہاتھ میں بارش ہو گئی تو الگ بات ہے, ورنہ بظاہر جو نتیجہ لگ رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ ہوا کیا ہے, مطلب یہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تمام فارمیٹس میں تسلسل کے ساتھ ناکامی. افغانستان اور باقی بہت ساری شکستیں چھوڑ دی میں نے, ابھی صرف موٹی موٹی گنوا رہا ہوں. افغانستان, امریکہ, بنگلہ دیش, یہ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے. یہ ذرا کچھ ماہرین سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ ذرا سمجھائیں کہ کیا ہوا, اور آگے کوئی امید رکھیں یا بس ہم نہ ہی سمجھیں. میں بہت شکر گزار ہوں بنگلہ دیش کی ٹیم کے اسپن بالنگ کوچ ہیں, پاکستان فخر ان پہ, پاکستان ٹیم کے آف کورس ساتھ ایسوسیٹڈ رہے ہیں, ایز اے پلیئر تو رہے ہی ہیں, لیکن بولنگ کنسلٹنٹ بھی رہے ہیں, پھر بولنگ کوچ رہے پاکستان کے بھی 2 سال, پھر انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ 6 سال رہے, ابھی بنگلہ دیش کے بولنگ کوچ ہیں, اسپن بولنگ. میں ان سے پوچھنا بھی چاہوں گا کہ یہ کیا فیل کر رہے ہیں. ایک طرف بڑا اعزاز ہے بہرحال جو ان کی جاب ہے اس کے لحاظ سے ان کو خوشی ہونی چاہیے اس بات پہ کہ ایک ٹیم جو کہ ظاہر ہے آن پیپر پاکستان کی تگڑی ٹیم بظاہر نہیں ہے, لیکن وہ جیت رہی ہے اور کمال جیت رہی ہے, لیکن دوسری طرف ان کا تعلق تو پاکستان سے ہی ہے. تو جناب مشتاق احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آئی ایم ریئلی گریٹفل, بہت شکریہ ہمیں وقت دیا ہے انہوں نے. ہمارے ہر دل عزیز جناب باسط علی صاحب, آف کورس ریناؤنڈ کرکٹر اینڈ کرکٹ اینالسٹ, باسط بھائی بہت شکریہ, اور جناب شاہد ہاشمی صاحب ہمارے اسپورٹس اینالسٹ ہمارے ساتھ ہیں. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. مشتاق بھائی, لیکن میں کرکٹ سے بات کرنے سے پہلے یہ اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہے سوال پوچھنے سے کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں. آپ دائرہ پاکستانی ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی, لیکن اس وقت آپ کی جو جاب ہے اور اس سے بندے کو سنسیئر ہونا چاہیے, اور ظاہر آپ ہیں اور آپ کو خوشی ہو تو اس پہ کوئی حرض نہیں, ہونی چاہیے خوشی. تو بنگلہ دیش کی ٹیم کمال کر رہی ہے, اس کے اسپن بالنگ کوچ ہے, تو آپ کیا فیل کر رہے ہیں, یہ سمجھائیں ذرا پہلے تو. سب سے پہلے جب میں انگلینڈ سے کوچنگ کرنا شروع کی نا, تو وہاں پہ بھی پریس کے مجھے کوشچن آتے تھے. جب پاکستان کے ساتھ میچ ہوتا تھا تو انگلینڈ جیت جاتی تھی, تو وہ پریس کانفرنس میں مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ پاکستان اگر ہار گیا اور آپ انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ ہوں. تو میں نے کہا پروفیشنلزم تو میری ٹیم کے ساتھ ہے, انگلینڈ کے ساتھ یا بنگلہ دیش کے ساتھ ہے, دل پاکستانی اور پاکستانی رہے گا. یو کین ناٹ چینج دیٹ, وہ تو آپ چینج نہیں کر سکتے. اور ظاہر جیسے آپ نے کہا کہ آئی ٹرائی ٹو بی سنسیئر ایز مچ ایز آئی کین, کہ میں جو بھی میرے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, جو بھی مجھے اللہ نے ایکسپیرینس دیا ہے, میں پورا کوشش کرتا ہوں انڈلج کرنے کی لڑکوں کے اندر, جو بھی اسٹریٹجی بناتے ہیں پچ کو ریڈ کرنے کی, اپوزیشن کے بیٹسمینوں کو ریڈ کرنے کی, ویریشن کی, یو کین نیم آل دوز ٹیکنیکل اینڈ ٹیکٹیکل چیزیں جو ہیں, وہ پھر کھل کے بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو کانفیڈنس بھی آتا ہے کہ یار جو بھی ہے ہمیں انفارمیشن دیتا ہے. سو آئی تھنک آپ کی کوشچن بڑا ویلڈ ہے. پاکستان دل ہے, مگر پروفیشنلزم جو لوگ ہائر کرتے ہیں آپ کو, ان کے ساتھ سنسیئر رہنا بھی آپ کی ایک لوئل پاکستانی کا کام بھی یہی ہے. ارے کہ شاہد بھائی جب چٹکلا لے رہے تھے بریک میں, آپ نے کہا انفارمیشن جو ہوتی ہے میں دیتا ہوں ٹیم کو, تو شاہد بھائی کہہ رہے تھے ان سائڈ انفارمیشن جاری ہے ساری ٹیم کی. آئی مین آپ کھلاڑیوں کے ہمارے مزاج کو جانتے ہیں کہ یار اس کا یہ ویک پوائنٹ ہے, اس کا, تو یہ سب بھی یہ کیا معاملہ ہے, ذرا بتائیں ذرا. نہیں, شاہد بھائی کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. پہلے تو دونوں میرے ساتھیوں کو سلام ہو, باسط بھائی بھی اور شاہد صاحب کو بھی, شاہد بھائی کو بھی. بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مائنڈ سیٹ کی گیم ہے. ٹیسٹ کرکٹ از آل اباؤٹ مائنڈ گیم, انٹرنیشنل کرکٹ از آل اباؤٹ مائنڈ گیم. میں نے بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ دیکھے ہیں کھیلتے ہوئے جو انٹرنیشنلی ایکسپریس نہیں کر سکے اپنے آپ کو, وہ اس لیے کہ مائنڈ جن کا تگڑا نہیں ہوتا وہ سروائیو کر ہی نہیں سکتے اس لیول کے اوپر. سو آپ نے مائنڈ کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھ کے جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں میچ سے پہلے یا میچ کے درمیان, اس کے اندر ہی آپ نے سارا میسج دے دینا ہوتا ہے سم ٹائم. تو آئی تھنک یہ بڑی ٹیکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے کھیلنی ہوتی ہیں, اور یہ آپ نے پلیئروں کو سکھانا بھی ہوتا ہے کہ گیم اویئرنیس جسے کہتے ہیں نا, گیم اویئرنیس, کہ 2 اوور دا وکٹ کیے, وہاں کچھ نہیں ملا, راؤنڈ دا وکٹ آپ نے لے جانا ہے. وہ وکٹ لینے کے لیے نہیں آتے, وہ آپ نے اینگل چینج کرنا ہوتا ہے, بیٹسمین کا مائنڈ چینج کرنا ہوتا ہے,
امپائر سے گفتگو کرنی ہوتی ہے کہ یہ کون سا لیگ سٹمپ لے کے کھیل رہا ہے, مڈل سٹمپ لے کے کھیل رہا ہے, تاکہ امپائر کو پتا چلے کہ یہ کچھ پوچھ رہا ہے, یہ LBW کا سوچ رہا ہے. وہ آپ نے مائنڈ سیٹ کر دینا ہوتا ہے. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے آلریڈی گیم کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک یہ شاہد بھائی کا گڈ کوشچن ہے, آپ نے یہ جو انسائیڈ خبریں ہوتی ہیں وہ دینی ہوتی ہیں. تو مشتاق بھائی, اس سے پہلے کہ میں شاہد بھائی اور باسط بھائی کے بتاؤں, آپ کے خیال میں آپ بہت ریلیونٹ ہیں, پاکستان کی لیے کھیلے ہیں, پاکستان کرکٹ ٹیم کا مزاج سمجھتے ہیں, بنگلہ دیش کی ٹیم کو ظاہر اس پر قریب سے دیکھ رہے ہیں, آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ واٹ ہیز وینٹ سو رانگ ود پاکستان کرکٹ ٹیم کہ وہ جو ہم, یعنی یہ 2024 تو ایک خوفناک سال ہے نا ہماری ٹیم کے لیے. افغانستان, USA, مطلب کبھی آئرلینڈ سے پھنس جاتے ہیں, کبھی یہ واٹ از سو رانگ ود پاکستان کرکٹ ٹیم کہ تسلسل کے ساتھ کبھی ہوتا ہے ایک اچھا ایک برا دن ہوتا ہے, چلو یار ہو گیا, ایک بری سیریز ہوتی ہے, چلو ہو گیا. یہ تو تسلسل کے ساتھ سانحے ہو رہے ہیں نا, کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے مشتاق بھائی؟ To be honest, Wasim, I don't know. To be honest, آپ کو جب تک ڈریسنگ روم کا حصہ نہیں بنتے تب تک آپ کانفیڈنس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. پر آبزرویشن جو ہے نا, باہر بیٹھے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ ڈریسنگ روم کے دوسرے حصے میں ہوتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے خوف ہے, ڈر ہے اپنی جگہ کا. کچھ پلیئروں کو چھین جانے کا, کچھ پلیئروں کو I don't know, they're not enjoying the cricket. I don't know, consistency نہیں ہے ڈیسیجن میکنگ میں, رول کلیئر نہیں ہے لوگوں کے کہ کون سی کرکٹ کھیلنی ہے, برانڈ کون سا کھیلنا ہے. کبھی تیز کھیلنے کے لگ جاتے ہیں, کبھی بہت سلو کھیلنے لگ جاتے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک دے آر ویری کنفیوزڈ ایٹ دا مومنٹ. مجھے لگتا ہے یہ کا ایلیمنٹ ہے جو اس وقت وہ کہتے ہیں جیسا کھچڑی پکی ہوئی ہے. تو آئی تھنک کلیئرٹی نہیں ہے ٹیم کے اندر. مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں نا, ایک دم ایک پارٹنرشپ بلٹ اپ ہوتی ہے تو ایک شاٹ لگتی ہے جو کہیں سے بھی مارنے کے چکر نہیں ہوتا اس وقت تو کیش کرنے کا ہوتا ہے. جس طرح بنگلہ دیش کی جو آپ نے دیکھا نا کمیونیکیشن, ہم سیشن ٹو سیشن بات کرتے تھے کہ جی اب یہ سچویشن ہے, وہ بالر آئے گا, 3 بالر آئیں گے, وہ 3 اوور کا اسپیل کرے گا, اس کو ہم نے تھکانا ہے, اور جب تھکا کے وہ جب آغا سلمان آئے گا اس کو ہم نے لوٹنا ہے, تاکہ وہ جو اپوزیشن کیپٹن ہے وہ اپنے مین بالر کو لے کے جائے. اگست کا مہینہ ہے, فاسٹ بالروں کو لمبے اوور کروائیں گے. فرسٹ اننگز میں تو ہمیں ملے گا اس کا ایڈوانٹیج, مگر سیکنڈ اننگز میں بھی ہم ان کو فٹیگ کر دیں گے تاکہ سیکنڈ اننگز میں آپ کو کیچ کر سکے میچ جیتنے کے لیے. سو آپ نے یہ پلاننگ کرنی ہوتی ہے اور پلان کر کے لڑکوں کو دینا ہوتا ہے, اور لڑکے بڑے کلیئر ہو کے کھیلتے ہیں اور اپنے اپنے رول کو بڑے اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں. اینڈ آئی بلیو پاکستانی کرکٹرز لیکنگ دوز تھنگس. انٹرسٹنگ. باسط بھائی, لگتا ہے ان کو کہ کنفیوزڈ ہیں, ذرا ڈرے میں ہیں, آپ کا کیا انالیسس ہے, کیا ہو رہا ہے ٹیم کے ساتھ, مطلب ایسا بھی کیا ہو گیا یار؟ دیکھیں, مشکل نے جو بات بولی نا کہ سیشن ٹو سیشن, ہاں, اس کا نام ہے ٹیسٹ میچ. یہ کوئی T20 یا 50 اوور کی کرکٹ تو ہے نہیں. صحیح ہے. اس میں آپ کو ہر چیز کا ٹیسٹ ہے. جس طرح مشکل ہے کہ باتیں کر کے ڈسٹرب کرتے ہیں, آپ کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ دکھاتے رائٹ ہے, کرتے لیفٹ ہے, لیکن سامنے والا وہ چیز اس کو سمجھ میں تو آنی چاہیے نا. مسئلہ یہ ہے جو مش اینڈ کمپنی جو باہر بیٹھ کے کر رہی ہے, الحمدللہ مجھے تو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے, لیکن جو پاکستان کا جو تھنک ٹینک ہے انہیں نظر نہیں آ رہا. ابھی مش نے بات کری کہ گرمی بہت ہے, آپ خرم شہزاد سے 7 اوور کا اسپیل کرا دیتے تو وہ دوسرے اسپیل میں کیا کرے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہیں تو بہت چھوٹی بولنے میں, لیکن اس کا ریزلٹ بہت برا آتا ہے. ہمارے بالرز معافی کے ساتھ اچھی بال کر رہے ہیں, اچھے اوور نہیں کر رہے, وہ بیٹسمین کو ٹائٹ کھلا ہی نہیں رہے. وہ خود چانس لیتے ہیں کہ ہم آؤٹ کا چانس لیں. بھائی آپ کو آپ کی ٹیم مینجمنٹ نے جو پلان کیا ہوا ہے, جو کپتان کی سوچ ہے, جب وہ مانگی نہیں ہوگی تو آپ کو یہی ریزلٹ نظر آئیں گے. اور جہاں تک بات ہے کرکٹ کی, معافی کے ساتھ ہماری کرکٹ بہت نیچے جا رہی ہے, ٹیکٹیکلی بھی ٹیکنیکلی بھی. اور جو گیم اویئرنیس ہوتا ہے نا کہ ٹیسٹ میچ کو کس طرح کھیلنا چاہیے, 3 سیشن میں آپ دیکھ لیں کہ پہلے سیشن میں 140 کی پیس سے بال کرنے والا ان دی اینڈ 127 کی پیس سے بال کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بالرز کی فٹنس بھی نہیں ہے. اور یہ ایک کامنٹ ذرا کیپٹنسی پہ کیجئے باسط میں, چونکہ ظاہر ہے پچھلے ڈیبیکل ہوا سارا, اس میں کپتانی کے چینج کرنے کے بعد یہی ہوا کہ آگے جو ٹیسٹ میچ ہے تو شان مسعود, ظاہر ٹیسٹ میں تو ابھی شان ہی کپتان برقرار رہیں گے. تو شان مسعود نے کیسی کپتانی کی آپ کے خیال میں؟ اب برقرار نہیں رہیں گے وسیم بھائی, میں معافی کے ساتھ, آپ نے جملہ بول دیا برقرار رہیں گے. کپتانی ٹیسٹ میچ میں کپتان اپنے فیصلوں سے آؤٹ کراتا ہے. جیسے شانتو نے آج سائم ایوب کو کورز پہ آؤٹ کرایا نا, سارے فیلڈر پیچھے لیے ہوئے تھے, 2 سلپ 2 گلی, پوائنٹ پیچھے تھا, اسکوائر لیگ اور فائن لیگ پیچھے تھا,
اور اس نے چینل بالنگ کرائی کہ مارو, کہ یہ جو ڈرائیو ہوتا ہے نا ٹیسٹ میچ میں جہاں بال سیم اور سوئنگ ہوتا ہے وہ بلائنڈ شاٹ ہوتا ہے. ہمارے سارے بیٹسمین یہ شاٹ مارتے ہوئے آؤٹ ہوئے, اور جہاں پہ ابھی 26 رن پہ 6 آؤٹ کی آپ نے بات کری, میری نو ڈاؤٹ بہت اچھا کھیلا, اس کا سارے اسکور جو ہے ٹوورڈ پوائنٹ اور تھرڈ مین ہے. ہم نے وہی بالیں اس کو کھلائی, اس کو بلائنڈ شاٹ نہیں کھلایا کہ ڈرائیو پہ چوکا مارو, کور ڈرائیو مارو. تو کیپٹنسی سے فیصلے چینج ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی دونوں ٹیسٹ میچ میں شان مسعود کی کیپٹنسی میرے حساب سے اسکول لیول کی تھی. اور آپ کا یہ تجزیہ ہے یا خبر ہے کہ کپتان برقرار نہیں رہیں گے؟ کس بیس سے آپ کپتان بنائیں گے؟ کتنا کھیلیں گے اس ملک کے ساتھ یار؟ جو بہترین چوائس ہے آپ کے پاس رضوان, آپ اس کو بنا نہیں رہے. شاہد بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا ہی لگ رہا ہے, اس لیے کہ اگر بہت سے لوگ, بہت سے کھلاڑی شان مسعود کو کپتان تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو پھر ایسے آدمی کو کپتان بنائیں جس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو. وہ محمد رضوان ہے. محمد رضوان کو T20 ورلڈ کپ سے بھی T20 کی قیادت دینی چاہیے تھی. اس وقت بھی ہم نے غلطی کی اور اب بھی ہم غلطی کر رہے ہیں. شان مسعود نے آسٹریلیا میں امپریس کیا تھا, اچھی کپتانی کی تھی, اس کو نالج آف دا گیم ہے, اس کو ساری چیزیں پتہ ہیں, لیکن یہاں تو بری طرح ایکسپوز ہو گئے. نہ صرف شان مسعود بلکہ اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود, جیسن گلیسپی, ہائی پرفارمنس کوچ ٹم نیلسن, یہ سارے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں. ایک مشتاق احمد نے پنڈی کی پچ 2 دن پہلے دیکھ کر بتا دیا بنگلہ دیش کے ہر آدمی کو, کوچ, اسسٹنٹ کوچ, بالرز, کپتان, سب کو بتا دیا کہ یہ پچ 4 دن بیٹنگ کے لیے سازگار ہوگی اور آخری دن اسپنرز کو مدد دے گی. ایک مشتاق احمد ان سب پہ بھاری ہو گیا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہم تو مشتاق ہیں, کوئی مائل بکرم ہی نہیں. ہمیں مشتاق اور وہ بیزار, یا الہ یہ ماجرا کیا. مشتاق بھائی آپ کا کیا دھرا ہے سارا دیکھ لیں, یہ جو ہے نا یہ آپ نے تو نہیں. یہ ویسے یہ وسیم پتہ ہے کیا بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں نا اموشنل فیصلے بہت جلدی ہم کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, بینگ پاکستانی اب میں بات کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہم ایک دم ہی بندے کو بہت ہیرو بنا دیتے ہیں, ایک دم ہی پھر اس کو زیرو کر دیتے ہیں. کنسسٹنسی ہمارے خود کے فیصلوں میں نہیں ہوتی. اب یہ پچ کی بات کر رہے ہیں نا جو شاہد بھائی نے بات کی ہے, اگست کا مہینہ ہے, گیلی پچ ہے, گھاس والی پچ ہے, پچ میں نمی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں کہ جب اس کے اوپر سورج نے نکلنا ہے نا, اگست کا سورج جب نکلتا ہے نا پاکستان میں, پاکستان کا سورج بہت تگڑا نکلتا ہے, تیز نکلتا ہے. اور جب وہ سورج نکلتا ہے تو وہ جو گیلی پچ ہوتی ہے وہ 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد سوکھ جاتی ہے. اور سوکھنے کے بعد جو گھاس ہوتا ہے نا وہ اوپر سے سوکھتا ہے تو نیچے جو مٹی ہوتی ہے نا وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے, اس کے کریکس کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دن کا میچ نہیں جیتنا, آپ نے 5ویں دن میچ جیتنا ہے. تو چوتھے دن اس پچ کے کیا بیہیویئر ہو سکتا ہے. تو گیلی پچ کے اوپر سورج چڑھنا ہے, سورج نے پڑنا ہے اور وہ ڈرائی کرے گی. ڈرائی کر کے جب گھاس والی پچ کے اوپر سپن ہوگا, وہ تیز سپن ہوگا, جیسے آپ دیکھ رہے ہو تیز سپن ہو رہا ہے. فلیٹ پچ کے اوپر سلو پچ سپن ہوتا ہے کیونکہ اس پہ گھاس نہیں ہوتا. گھاس کے نیچے جب وہ سوکھی مٹی ہوتی ہے نا وہ پیس کو اور بھی بڑھا دیتی ہے, اسپنر کو اور بھی مشکل کر دیتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگست میں میرے بالر 15 اوور سے زیادہ میں نے اوور نہیں کروانا ایک بالر سے, اور 15 اوور سے اگر میرے 3 سیمر ہے تو مجھے 2 اسپنر کے ساتھ کھیلنا پڑے گا. اگر میں 2-3 میرے اسپنر 3 سیمر اگر میرے اس وکٹ پہ آؤٹ نہیں کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ چوتھے کو بھی مجھے وہ اس کا فائدہ ہوگا. اور اوپر سے آپ نے کمبینیشن بنانا ہے کہ 7ویں نمبر پہ میرا مہندی بیٹنگ بھی کرتا ہے. اگر وہ پاکستان کے 3-4 لیفٹ ہینڈر بیٹسمین ہیں, میں ان کو اگر کنٹین بھی کرنا ہو تو میں اس کو کنٹین, سو آئی کین گو آن اگین. میں آپ کو صرف موٹی سی بات بتاتا ہوں کہ آپ نے پوری اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے, سامنے رکھ کے پلان بنانے ہوتے ہیں. آپ کے پلان فیل ہو سکتے ہیں مگر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پلیئروں کو کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کے پلان کے اوپر. اور اس سب میں کوچ کا تو ہے لیکن پچ فیلڈ میں کپتان کا بڑا اہم کردار ہے, رائٹ؟ یو آر آلسو ناٹ ویری امپریسڈ بائی the way شان مسعود has handled things, مشتاق بھائی. I personally think دیکھیں کپتان can only be a good when your team is really executing a plan well. اب کیا ہوتا ہے کہ کپتان ایکسپوز اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کی پالیسیز کے اوپر کپتان کامیاب ہوتا ہے, آپ کی ٹیکٹیکل مووز ہوتی ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے. ہم باہر سے مشورہ دیتے تھے, اپنے کپتان کو بھیجتے تھے کہ رضوان کے لیے فیلڈنگ نہیں لینی, رضوان کا آپ نے لیگس ٹائم پہ اگر وہ اسپنر کو سویپ مارتا ہے, میں نے 6 اسپنر اور 6 فیلڈر ہم نے لیفٹ آرم اسپنر کے لیے 6 ٹانگ پہ رکھ کے ان کو کہا کور میں مار دو, تم کور میں سکور کرواؤ. یہ ٹیکٹیکل چیز ہے جو کپتان کو بائی کرتا ہے, اور کپتان اگر اس پہ اگر آپ کے فیصلے کو اچھا مانتا ہے ایز اے کوچ تو آپ وہ کرتا ہے تو اس کو کامیابی مل جاتی ہے. کیونکہ آپ نے
टेस्ट क्रिकेट में स्कोरिंग शॉट्स रोकने होते हैं, जो बंदे की शॉट होती है उसको रोक के वहां पे खिलाना होता है जहां पे उसको अनकंफर्टेबल फील करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। कप्तान तब कामयाब होता है अगर वो अपने माइंड के साथ, दूसरों के मशवरे के साथ चले और फिर उसके बॉलर उसके प्लान के मुताबिक बॉलिंग करें। सो आई थिंक दोज आर द थिंग्स मेक कैप्टन वेरी स्ट्रांग। एंड उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात, पता नहीं शाहिद भाई ने की है, बासित भाई ने की है, प्लेयरों का बिलीव कप्तान के ऊपर होना बहुत जरूरी है। इवन इफ ही इज मोर, अगर वो गलत फैसला भी करे, अगर सारे कहते हैं ना, वो एक हमारे हदीस है ना, कुरान की हदीस है, सॉरी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। जो लोग अपने अमीर की, अपने कैप्टन की इताअत करते हैं, गलतियां सही, अल्लाह उनकी अंदर कहते हैं ना, यूनिटी के अंदर अल्लाह बरकत और रहमत डालता है। तो आई थिंक ये बड़ा एलिमेंट मुझे मिस लग रहा था। बासित भाई आप कुछ तो डिसएग्री करते नजर आ रहे थे जब मुश्ताक भाई आप... नहीं, मैं जो अपना मुश ने जो पहले बात बोली था कि प्लान बनाने वाली, वो बिल्कुल सही बात है। और जो हदीस उसने सुनाई है माशाल्लाह, वो तो बिल्कुल ही 100% आई एम एग्री विद हिम। लेकिन मसला यह है कि कप्तान के फैसले नजर आने चाहिए कि वो क्या कर रहा है। अब सपोज क्या ये दो टेस्ट मैच से हो रहा है? अभी शाहिद भाई ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया में उसने कप्तानी अच्छी करी। ऑस्ट्रेलियन डिफरेंट माइंड सेट के खेल रहा था, वो जा रहे थे। जब बांग्लादेश पाकिस्तान आया तो सबने ये सोचा 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान जीतेगा। दोनों टीमों में फर्क है, ऑस्ट्रेलिया में और बांग्लादेश ने। लेकिन अब ये देखेंगे बांग्लादेश भी जो ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के सामने। और जो कप्तानी की बात पे मैं डिसएग्री कर रहा हूं मुझसे, माफी के साथ, कप्तान की वो अथॉरिटी नजर ही नहीं आ रही ना। अब वो कवर्स पे खड़ा हुआ है, हर ओवर में उसको 2 दफा तो पीछे भागना पड़ता है बॉल के। वो जब तक आता है उसको, वो बॉलर से बात नहीं कर रहा कि बॉलर को क्या प्लान दे रहा है। बॉलर अपनी मर्जी से बॉल कर रहा है, प्लान नजर नहीं आ रहा। कप्तान का प्लान नजर आता है। अगर आप देखें नाहिद राना, मेरा ख्याल है उस बच्चे ने ड्रा के आउट कर दिया पाकिस्तानी बैट्समैन को, भगा दिया है। मेरी क्रिकेट लैंग्वेज में हम बोलते हैं भगा दिया उसने, चाहे वो बाबर। चलो हमने बच्चे का कैरियर तो बना दिया ना, इसका सवाब तो मिलेगा ना इंशाल्लाह। नाहिद राना का करियर बना दिया हमने। नहीं, वो टू गुड बॉलर है, 150 प्लस है। वो आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया को भी प्रॉब्लम करेगा। लेकिन सही है, लेकिन शाहिद भाई मैं बिल्कुल एक आम आदमी कैसे सवाल कर रहा हूं। वो ठीक है, कप्तान की आप अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, एक तो हमें खबरें सुनने में आती है, अंदाजा भी हो रहा होता है कि यार कुछ गड़बड़ है ड्रेसिंग रूम में। जब इस तरह का विजुअल भी सामने आ जाए कि कप्तान ने हाथ रखा हुआ है एक बॉलर के हाथ कंधे पे और वो बाकायदा वो उसको हटा रहा है, तो मतलब ये तो एक बड़ा डिप्रेसिंग विजुअल है ना कि यार मतलब फिर क्या चल रहा है, मतलब क्या फिर खेल लेना है उस टीम ने। नहीं, ये क्या बात ठीक नहीं है शायद भाई? वो अच्छी पिक्चर नहीं थी और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। वेरी डिसअपॉइंटिंग है ना पाकिस्तान टीम में। हाँ, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बहुत ही इजी लिया, बहुत आसान हरीफ समझा। जनवरी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक मीटिंग हुई तमाम क्यूरेटर्स के साथ कि हमें, और उसमें शान मसूद भी थे, कि हमें अगस्त के महीने में तेज पिच बनानी है। तो उसी वक्त क्यूरेटर, जो चीफ क्यूरेटर थे आगा जाहिद, उन्होंने बता दिया था कि अगस्त में तेज पिच बनाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आप इस बात को भूल जाएं। लेकिन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर ले आया, उन्होंने कहा कि चलो ये ऑस्ट्रेलिया का क्यूरेटर है, ये तेज पिच बना देगा। तो हमारा पहले टेस्ट की पिच का ना तो हम उससे समझ सके, ना हम उसे बना सके, ना हम उसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग कर सके। जब हमने पहले दिन देख लिया था कि इसमें अच्छी बैटिंग हो रही है, तो हमें सोच लेना चाहिए था कि बांग्लादेश भी अच्छी बैटिंग करेगा। और इस टेस्ट मैच में बड़ी जो संगीन गलती मेरे हिसाब से हुई वो ये कि 26 पे 6 आउट करने के बाद आपने अपने फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल हटा दिया। उनको आप थोड़े थोड़े बर्स्ट के साथ 2-2 3-3 ओवर के साथ यूज करते रहते हैं। और जब आप अपना स्पिनर लेके आए, जो आप अपना स्पिनर ये कह के खिला रहे थे कि ये अब डिसाइसिव रोल प्ले करेगा, उसको सिर्फ एक क्लोज इन फील्डर दिया। मुश्ताक भाई बताएंगे, स्पिनर को अगर सिर्फ एक क्लोज इन फील्डर दें तो क्या वो इफेक्टिव होगा? अच्छा मुश्ताक भाई इसमें बताएं। नहीं है ना, और आप इसमें भी कमेंट कीजिए मुश्ताक, और ये भी बताइए, मतलब हम सुनते हैं कि यार ड्रेसिंग रूम में गड़बड़ तो चलती रहती है। कामरान अकमल कहते हैं कि यार 2009 का जो वर्ल्ड कप जीते हम, उसमें ड्रेसिंग रूम में क्या क्या चल रहा था अगर मैं बताऊं तो लोग हैरान परेशान हो जाएंगे क्या। तो लेकिन ये जिस तरह फील्ड, लेकिन अगेन कामरान को ही कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं कि यार उसमें और इसमें फर्क ये है कि तब हमारे सारे फड्डे ड्रेसिंग रूम के हद तक होते थे, जब फील्ड में आते थे सब भूल के मैच में लग जाते थे। अभी वो सारा फड्डा कैरी हो रहा है, फील्ड में आ रहा है और नजर आ रहा है वो, इसलिए टीम को और बड़ा गर्क हो रहा है। ये भी आपको लगता है कि किसी टीम में इतने मामला चल रहे हो तो फिर परफॉर्मेंस नेचुरली इफेक्ट होनी है?
دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں, اس کو بڑا غور سے دیکھنا پڑا. میرا بھی ایکسپیرینس ہے 90s کے کرکٹرز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہوتا تھا کہ اب دیکھو وسیم بھائی, وقار, اب تو وہ موو آن کر دیا, دے آر بیسٹ فرینڈز ناؤ, وہ اچھے دوست بھی ہیں, اچھے پروگرام بھی کرتے ہیں. مگر جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے شاید وہ مینٹلی ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے تھے, مگر جب گراؤنڈ کے اندر جاتے تھے دے یوز ٹو ڈو ہیو تھنگ ان دا مائنڈ کہ ہم نے پاکستان کو کیسے جتانا, ہم نے پاکستان جیتے گا, میری پرفارمنس ہوگی, انڈیویجل پرفارمنس ہوگی تو میرا نام رہے گا, اور میرا نام رہے گا تو میں کرکٹ لمبی کھیلوں گا. آئی تھنک یہ 2-3-4 گول جو ہوتے ہیں نا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اپنے ایشوز کو ڈریسنگ روم میں چھوڑ کے جانا چاہیے, اور جب بندہ اپنے اور یہ اس کے لیے میں ایکچولی نا سم ٹائم وسیم آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ اینی ون. ہاں ٹھیک ہے, آپ کرکٹ بورڈ کے فیصلے دیکھیں نا, 1 سال میں 4 چیئرمین بدل جاتے ہیں, سلیکٹر بدل جاتے ہیں, آپ کے کوچز بدل جاتے ہیں. یو ٹیل می ناؤ, یو نو لائک سم ٹائم یہ پرفارمنس کا افیکٹ ایک بندے سے تھوڑی ہے, لڑکوں سے تھوڑی ہے, یہ سب تانے باتانے ہوتے ہیں. یو نو لائک لڑکوں کو پتہ نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے سلیکٹر کون آئے گا, کوچ کون آئے گا. ایک دفعہ بس موٹی سی بات ہو کہ یہ 3 سال کے لیے کپتان ہے, غلط ہے صحیح ہے, پہلے اس کی ریسرچ کریں, میک شیور کریں کہ سارے تھنک ٹینک بیٹھ کے بات کر لیں کہ یہ بندہ 3 سال کی کپتانی کرے گا, اس کے اندر جس نے کھیلنا کھیلے, جو نہیں کھیلنا چاہتا نہ کھیلے, اور 3 سال کو اس کو اناؤنس کر دیں گے. میں ہوں یا آپ ہوں, جتنے مرضی فن کا کرکٹر ہوں, ان کو پتا چل جائے گا کہ 3 سال تک مجھے ان کے ساتھ کھیلنا ہے اور مجھے ان کی بات ماننی ہے کیونکہ اس نے ہٹنا نہیں ہے. یا ایک سیریز کھیلنے کے بعد کپتانوں کو چینج کر دیا جاتا ہے. یو ٹیل می کس طرح لوگ عزت کریں گے؟ مطلب وہ ایک دکان پہ اگر آپ کسی بٹھانے والے کو بار بار تبدیل کرتے رہیں گے تو اس کا سیکوینس خراب ہو جاتا ہے. یہ کرکٹ ٹیم کی بات کر رہے ہیں ہم, اور مشتاق یو آلسو ایگری ایز اے کرکٹر اٹ واز اے ویری, مطلب ایک بڑی عجیب سی سائٹ تھی وہ والا ویژول دیکھنا, کہ وہ ایک یعنی پاکستان کی فینس کو ذرا تکلیف ہوئی نا کہ یار ٹیم میں دیکھو ٹیم کے حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں اور پلیئرز کی جو یونٹی جو نہیں ہے وہ اس طرح نظر آ رہی ہے کہ کوئی کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے تو کوئی اس کو جھڑک دیتا ہے. اب بیڈ سائڈ اس طرح کے ویژولز اوائڈ ہونے چاہیے نا. نہیں اب دیکھیں وہ ہمیں لگتے ہیں. وسیم میں ادھر تھا, میں اسلام آباد میں گراؤنڈ میں تھا, اور یہ میرے سے اب مجھے شاید یہ اس لیے بات بتانا پازیٹیو سمجھ رہا ہوں کہ میرا یہ کام نہیں ہے بات بتانا کہ وہ شہین کے شولڈر میں کچھ چیز لگی ہوئی تھی تو اس نے ویسے ہٹایا. کوئی ایسی بات نہیں تھی, کوئی ایسی بات نہیں تھی. اچھا وہ کیونکہ جب ہار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں, میگنیفائی ہو جاتی ہیں. ہاں صحیح, آپ نہیں سمجھتے. اچھا اوکے آپ ٹھیک ہے, نوٹڈ, بالکل صحیح ہے. باسط بھائی یہ بلکہ اچھا ہے اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے تو آپ یو آر ان اے پوزیشن ٹو کامنٹ آن اٹ, تو اچھا ہے اگر آپ اس کو اس طرح کلیئر کر رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے. میرے خیال پٹی شٹی لگائی ہوئی تھی شولڈر کے اوپر تو اس نے اس کو ہلکا سا ہاتھ پیچھے کیا تھا, کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور وہ اس چیز کو میرا خیال بہت ہائی لائٹ کر دی گیا میڈیا میں, اور کیونکہ ہمارے لوگ بہت پیار کرتے ہیں کرکٹ سے تو پھر وہ اس ایشو کو اور بھی بنا لیتے ہیں. ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, جب ٹیم ہار رہی ہوتی ہے تو قوم بھی اوور سینسٹیو ہوتی ہے, ہم سب کہ یار یہ دیکھو یہ ہم ہار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ ہوتا ہے. باسط بھائی فائنل کامنٹ, باسط بھائی کو آواز جا رہی ہے میری, کچھ کہنا چاہ رہا ہے سر آ رہی ہے. باسط بھائی فائنل کامنٹ. مجھ کی یہ بات سے ایگری نہیں کروں گا کہ ہر سال ہمارے یہاں 4 چیئرمین چینج ہوتے ہیں. اگر چیئرمین چینج ہوتے ہیں تو وہ بھی تو 3 سال کے لیے آتے ہیں نا, جیسے مجھ نے کہا 3 سال کے لیے کپتان بنا دیں, جو چیئرمین آتا ہے وہ کپتان چینج کر دیتا ہے. دس از ٹرو. لیکن وہ بندہ جو این سی اے میں 5 سال سے موجود ہے, جس نے 6 ٹیمیں کری 2019 میں اور اب 5 ٹیمیں کر دی, وہ سسٹم دوبارہ لایا جا رہا ہے, پیٹنگلر کا نام دیا گیا, وہ تو چینج نہیں ہوتا. اصل میں ہم کینسر کا علاج ڈسپلن سے کر رہے ہیں. جو سرجری ہونی چاہیے تھی نا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر, چیئرمین پی سی بی کو ان سے سرجری کرنی چاہیے تھی. اس کا سائڈ افیکٹ آپ کی ٹیم پہ بھی آ رہا ہے. جو سلیکٹرز بنتے ان کی بات سنتے, اس لیے ان کی رضامندی سے سلیکٹر بنتے ہیں. معافی کے ساتھ یہ جملہ وہ بول رہا ہوں جو سچ ہے. اور جس طرح اگر چیئرمین چینج ہو رہے ہیں سال میں, تو وائی ناٹ پلیئرز کیوں چینج نہیں ہو رہے؟ کیونکہ پلیئرز کی مونوپولی ہے. 90s میں بھی تھی, مجھ یہاں پہ موجود ہے, پوچھ لیں ہماری کیا لڑائیاں نہیں ہوتی تھی, لیکن گراؤنڈ میں نہیں ہوتی. صحیح ہے. بس جاتے جاتے شاہد بھائی 30 سیکنڈ رہ گئے, ابھی ٹکر چل رہے ہیں. لاہور میں موسلا دھار بارش, آپ میرا خیال ہے دعا سے اختتام کرائیں کہ کل پنڈی میں بھی ہو جائے بارش, تاکہ مشتاق بھائی کو مایوسی. 2 چیزوں کے ساتھ اختتام مختصر, اگر ان کو 2 گھنٹے بھی مل گئے تو وہ اپنا اسکور کر کے 2-0 جیتنے کی پوری کوشش کریں گے. میں ایک بڑی سنجیدہ چیز پہ اس کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو پاکستان میں کرکٹ سے نفرت ہو رہی ہے, اور اگر اس طرح کے رزلٹ اور آتے رہے, پچھلے 1 سال میں کم از کم 20% لوگوں نے کرکٹ دیکھنا ختم کر دی ہے, اور اگر اسی طرح رزلٹ آتے رہے تو مزید کم ہو جائیں گے. بہت نوازش, بہت شکریہ.
صحیح. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ مشتاق بھائی, باسط بھائی اور شاہد بھائی, تینوں کا بہت شکریہ. دعا کریں وہ 2 گھنٹے بھی نہ ملے گا بنگلہ دیش کو تو ہم 1 سے ہار جائیں گے سیریز, 2-0 سے نہیں ہاریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.